सेंट्रल पंजाब से लोग जब आते हैं वो रोते हुए आते हैं रहीम यार खान, और जब वो यहाँ से जाते हैं तो फिर भी रोते हुए जाते हैं। नाइंसाफी जो है उसकी एक नई दरियाफ्त है। 30 जूनियर अफसर बैठा दिए 19 ग्रेड के, वहाँ सेक्रेटरी लग गए हैं। अब उनकी जो पोस्टिंग ट्रांसफर है उन्हें कौन लगा रहा है, किसने लगाया वहाँ? लाहौर से लगेंगे, पंजाब से लगेंगे, अभी भी चीफ मिनिस्टर ने लगाया है। इस नफरी को बढ़ाने का फायदा क्या है, मुझे ये बताएं। दौलत कौमी पैसा ज़ाय करने के और कुछ भी नहीं है। सूबा कहते किसको हैं? क्या ये सूबा है जिसका कोई असेंबली नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, गवर्नर नहीं है? थिंक जनरल पब्लिक के लोगों की एक्सेस को इन तक होगी या उनको कोई फायदा होगा? ये एक लॉलीपॉप है, उनको तसल्ली दी जा रही है। जब अफसरों को अपना दफ्तर नहीं मिलेगा, पब्लिक को कहाँ मिलेगा? ये कोई एक होप है, फाउंडेशन है आने वाले टाइम के लिए? जब तक 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी प्रोविंशियल असेंबली में और नेशनल असेंबली में, उस वक्त तक सूबा बन ही नहीं सकता। जनूबी पंजाब का सूबा बनाना पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन का एक बहुत बड़ा स्लोगन था, और ये इसलिए था कि साउथ पंजाब के लोगों को हमने ऑटोनॉमी देनी है, इख्तियार देना है और उनके मसाइल हल करने हैं। जो महरूमियां उनकी एक बड़े पंजाब में थी उसका हल निकालने। अभी क्या डेवलपमेंट हुई कि वहां पे एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है बनाया गया, एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहां पे अपॉइंट हुए, एडिशनल आईजी पुलिस हुए और 15 सेक्रेटरीज को वहां पे डिप्यूट कर दिया गया। सो देयर इज एन इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट being shifted to Multan and Bahawalpur. But does it make the South of Punjab province? Province की डेफिनेशन क्या है? मसाइल किस तरह हैं? मसाइल इन 15 सेक्रेटरी से हल होंगे, इसको डिस्कस करना है। और मेरे साथ हैं साबिक ब्यूरोक्रेट और उन्होंने साउथ ऑफ पंजाब में बहुत लंबा अरसा सर्व किया हुआ है, इफ्तिखार हुसैन शाह साहब। सर थैंक यू वेरी मच। पहले तो मुझे ये बताएं कि कहा जाता है कि साउथ ऑफ पंजाब के लोग बड़े नरम दिल मीठे लोग हैं। आप जब सेंट्रल पंजाब से साउथ पंजाब में आपकी ट्रांसफर हुई, आई रिमेंबर इस्लामाबाद में आपसे पूछा गया कि फर्क की है, तो तुसा फर्क की दसिया सी? ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि मैंने सेंट्रल पंजाब, और वो भी हाफिजाबाद और शेखुपुरा, हाँ, ये निस्बतन जो है ना, इनका कल्चर थोड़ा सा इतना सॉफ्ट नहीं है। अच्छा, डाढ़े लोग हैं। ठीक है। अगर उसको, बल्कि मुझे तो लोग कहा करते थे, जो भी हमारे कुलीग शेखुपुरा में रहे, तो वो कहते थे कि ये मुश्किल डिस्ट्रिक्ट है राइट अफसरान के लिए। लेकिन रहीम यार खान के मुतालिक आप हैरान होंगे, जहाँ मैंने कुछ अर्सा सर्व किया है, ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो रहीम यार खान के लोग कहते हैं। ठीक है। चूँकि दूर है बहुत, लाहौर से आप अंदाज़ा लगाएं कि आखिरी ज़िला जो है पंजाब का वो रहीम यार खान है। वहाँ के लोग कहते हैं कि वहाँ सेंट्रल पंजाब से लोग जब आते हैं वो रोते हुए आते हैं रहीम यार खान, और जब वो यहाँ से जाते हैं तो फिर भी रोते हुए जाते हैं। अच्छा, मतलब लाइक इतना प्यार है वहां पे कि उस प्यार को मिस करने के लिए वो रोते हैं। ठीक है। और आप यकीन करें कि मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी यही है कि जब मैं गया था तो पता नहीं कितने भारी कदमों से मैं गया था, क्योंकि पंजाब का आखिरी ज़िला कोट सब्ज़ल जो है वो सरहद है, उसके आगे सिंध शुरू हो जाता है। तो यहाँ लाहौर से जाना और फिर वहाँ रहीम यार खान आखिरी ज़िले में रहना बड़ा मुश्किल सा है। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल गिमिक है, अब जहाँ पे इतने सादा लोग जो साउथ ऑफ पंजाब के हैं, जिनके दिल अच्छे हैं, जो सिंपल हैं, हम्बल हैं, उन लोगों को मैनेज और मनूवरिंग जो उनके साथ हो रही है, जहाँ पे पॉलिटिशियंस कर रहे थे एक लंबा अरसा, और अब एक ब्यूरोक्रेटिक एक सेटअप वहाँ पे बने। हाउ डू यू सी दैट? ये कुछ इंसाफ हुआ है कि या नाइंसाफी जो है उसकी एक नई दरियाफ्त है? अब अल्मास साहब आप देखें कि साउथ पंजाब के लोगों की इलेक्शन के दौरान, जैसे कि आपने जिक्र किया है, उनका एक मुतालबा था, एक डिमांड थी कि हमारा साउथ पंजाब का अलहदा सूबा बनाया जाए। वहाँ एक मूवमेंट भी चली ड्यूरिंग इलेक्शंस कैंपेन, जिसका नाम था साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब सूबा मूवमेंट। ठीक है। अब उसके तहत लोगों ने वोट भी लिए, वहाँ के सियासतदानों ने। और ये आप जहन में रखें कि हमारे सियासतदान, जैसा उस दिन आपने जिक्र किया कि जहाँ आइंस्टाइन का अकल ख़त्म होती है, वहाँ से हमारे सियासतदानों की अकल शुरू होती है। ठीक है। उन्होंने इसको बड़ा एक्सप्लॉइट किया, लोगों से वोट लिए कि हम आपका सूबा बनाएंगे। अब आप सूबा जो शक्ल आप दे रहे हैं, जो अब कह रहे हैं कि हम वादा पूरा कर रहे हैं, साउथ पंजाब प्रोविंस का वादा। ठीक है।
جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے, آپ نے سٹارٹ اس بات سے لیا کہ صوبہ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اگر کوئی ڈیفائن کرتے نا صوبہ کہتے کس کو ہیں, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کہا کیا تھا اور کیا کیا ہے. کیا کیا ہے. تھینک یو, بڑا اچھا آپ نے اس کو کیا ہے. کوئی بھی صوبہ آپ دیکھ لیں, خیبر پختونخوا ہے, اس کا ایک چیف منسٹر ہوتا ہے. پنجاب کا ہے, اس کا ایک گورنر ہوتا ہے. ہر صوبے کا ایک گورنر ہوتا ہے, ایک چیف منسٹر ہوتا ہے, اس کے ایک ہائی کورٹ ہوتی ہے, اس کا پبلک سروس کمیشن بندے ریکروٹ کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے قانون کے تحت 16 اینڈ ابو 16 سے اوپر کی جتنی بھرتی ہوگی وہ آن دا ریکمنڈیشنز آف پبلک سروس کمیشن ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس کی صوبائی اسمبلی ہوگی اس صوبے کی. اب آپ مجھے بتائیں, ہائی کورٹ ہوگا, ہائی کورٹ ہوگا, پنجاب سروس ٹریبیونل نہیں ہوگا, ساؤتھ پنجاب ٹریبیونل ہوگا, سروس ٹریبیونل ہوگا. آپ مجھے دکھائیں ان میں سے کون سی ایک بات انہوں نے کر دی ہے. کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی. یہ تو یہ مذاق ہو رہا ہے, صوبہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے کہ ہم جی وہ افسران بٹھا دیے. آپ کے نالج میں ہوگا کہ یہ جو ہمارا سی ایم ہاؤس ہے, سی ایم سیکریٹریٹ ہے, سیکریٹریٹ, اس میں ایم پی آپ کے ہیں نا گجرانوالہ کے ایم پی ایز کے لیے ایک ڈپٹی سیکرٹری بٹھایا ہوا ہوتا ہے. سیپریٹ ڈپٹی سیکرٹری بیٹھا ہوتا ہے جو ان کے کام کو دیکھتا ہے اور ان کے. ٹھیک ہے. تو وہی آدمی اگر بھاولپور میں بٹھا دیے ہیں, افسران بٹھا دیے ہیں, تو اس کا ایکسپینڈیچر دیکھیں, خرچہ کتنا گورنمنٹ کا. لیکن شاہ صاحب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیف منسٹر کے ڈپٹی سیکرٹری جو ابھی بھی جو ملتان کے ہیں, جو ڈیرہ غازی خان کے ہیں, رحیم یار خان کے ہیں, بہاولپور کے ہیں, وہ اسی طرح موجود ہیں, وہ ریموو نہیں ہوئے. یہ آن ٹاپ آف دیٹ یہ جو سیکریٹریل سٹاف وہاں پہ بھجوایا گیا اور سیکریٹریز بھجوائے گئے, چونکہ چیف منسٹر اپنا کنٹرول ابھی لوز نہیں کریں گے اور نہ کرنا چاہتے ہیں, وہ ابھی بھی اپنے ڈپٹی سیکریٹریز کے ذریعے آپریٹ کر رہے ہیں. یہ آپریٹ کر رہے ہیں, وہاں بھی وہی چیف منسٹر ہی آپریٹ کریں گے نا. جو آگے وہاں سیکریٹریز جونیئر افسر بٹھا دیے 19 گریڈ کے, وہاں سیکریٹری لگ گئے ہیں. اب ان کی جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہے انہیں کون لگا رہا ہے, کس نے لگایا وہاں؟ لاہور سے لگیں گے, پنجاب سے لگیں گے, ابھی بھی چیف منسٹر نے لگایا ہے. ٹھیک ہے. تو چیف منسٹر, چیف سیکرٹری, کیا وہاں جو سیکرٹری بیٹھے ہیں ان کا چیف سیکرٹری کون ہے؟ ڈیبیٹ اب یہ ہے جو مجھے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ جو 15 سیکرٹریز, ایک ایڈیشنل سیکرٹری اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری, اور اسی طرح پولیس کا ایک پیرلل سیٹ اپ جو وہاں پہ گیا ہے, ان کی وہاں پہ جانے سے فائدہ کیا ہوگا مجھے یہ سمجھائیں. اس کی وجہ میں یہ بتاتا ہوں کہ ڈی سی او آلریڈی موجود ہے, بیوروکریٹک سیٹ اپ, کمشنر موجود ہے, یہ وہ لوگ موجود ہے, ڈی آئی جی موجود ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لوکل مسائل اسی طرح حل کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے حل کرنے. تو ان کو ریپلیکیٹ کرنے کا, اس نفری کو بڑھانے کا فائدہ کیا ہے, مجھے یہ بتائیں. آپ نے بڑی اصلی بات جس کو کہتے ہیں نا, جو نوٹ کرنے کی ہے, وہ یہی ہے جو آپ نے کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا کیا ہوتا ہے. گورنمنٹ کا پیسہ تو پبلک کا پیسہ ہوتا ہے, عوام کا پیسہ ہے نا. عوام کے پیسے کو ضائع کیا جا رہا ہے, ضیاع ہے عوام کے پیسے کا. جیسے آپ نے کہا کہ کمشنر بیٹھا ہوا ہے نا بھاولپور میں, ڈی اے جی بیٹھا ہوا ہے. اب یہ جو سیکرٹری گئے ہیں, ان کے دفاتر ہوں گے, کرائے پہ لیں گے, کرائے کا خرچہ ہوگا, ان کا الائڈ سٹاف جو ہوگا وہ بھی وہاں پہنچے گا, کتنا اخراجات ہوں گے ایک ایک دفتر اسٹیبلش کرنے کے. یہ سوائے دولت, قومی پیسہ ضائع کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے, سوائے پیسہ ضائع کرنے کے. کیونکہ پریکٹیکلی عملی طور پہ مثلاً جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ یہ اخباروں میں اور ریڈیو ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کا صوبہ. تو مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور رحیم یار خان کا ہے, اس نے مجھے ایک ٹیلی فون کیا. اس نے مجھے کہا کہ یہ جو ہمارا صوبہ بن رہا ہے, آپ ہمیں بتائیں کہ ساؤتھ پنجاب پبلک سروس کمیشن ہوگا, ساؤتھ پنجاب پبلک سروس کمیشن ہوگا جو ہماری ریکروٹمنٹ کرے گا, جب بھرتی کرے گا, کہ یہی پنجاب والے ممبر سارے ہماری بھرتی کریں گے, ہمیں بھرتی کریں گے. تو کیا وہ ہوگا؟ ساؤتھ پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے؟ کوئی نہیں ہے, بالکل ہی نہیں. اسی طرح ہر جس قدم پہ آپ جائیں گے وہی پنجاب والے, مثلاً ایک اور آدمی نے جو وہاں کے ایکس ایم پی ہیں, اس نے مجھے کہا کہ ان افسران کی پوسٹنگ ٹرانسفر کون کرے گا جو لگائے ہیں آپ نے ہمارے لیے؟ ان کو لگایا کس نے ہے؟ لاہور, تخت لاہور نے. اصل جو کانسیپٹ تھا وہ تو اٹانومی ہے نا, آپ نے ان کو اختیار دینا ہے. اختیار تو کوئی نہیں آپ نے دیا. جو افسران ہیں, فرض کریں وہاں پہ کسی کو شکایت ہے, کمپلینٹ ہے, تو پھر اس کو چیف منسٹر نے لاہور سے ہی آپریٹ کرنے, اس کو واپس بلانے یا نئے بندے کو وہاں پہ لگانے. تو آپ کا لوکل اختیار جو آپ نے وہاں پہ پاس آن کرنا تھا وہ آپ نے بالکل نہیں کیا. وہ تو وہی ہے.
وہ ان کا جو جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے تھے کہ تخت لاہور سے ہمیں نجات ملے, تخت لاہور سے. اگر ہمیں کچھ شکایت ہے ایک سیکٹری سے جو بھاولپور میں بیٹھا ہوا ہے تو ہم کس کو شکایت کریں گے؟ لاہور آئیں گے نا, چیف منسٹر کو کہیں گے, چیف سیکرٹری کو کہیں گے. تو پھر ہمارا کہاں سے صوبہ ہوا؟ جب آپ نے لگانے خود افسر ہیں, ان کی شکایت ہو, ان کی انکوائری آپ نے کرنی ہے, تو ہمارا کیا رول ہے؟ اچھا, میں مزید سمجھنے کے لیے مجھے یہ بتائیں کہ جو وہاں پہ ایک سیکریٹریل سٹاف, ابھی سیکرٹریز جو گئے ہیں یہاں پہ, عام جنرل پبلک کی کتنی رسائی ہوگی ان تک؟ جو ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے عام بندہ تو سیکریٹریٹ کے اندر گھس نہیں سکتا, تو جو جنرل پبلک ہے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے اگر آپ نے 15 لوگ اور ان کا سٹاف جو ہے وہاں پہ ڈپیوٹ کر دیا ہے, تو ڈو یو تھنک کہ جنرل پبلک کے لوگوں کی ایکسیس کو ان تک ہوگی یا ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ بنیادی بات تو یہ ہے کہ کم از کم 6 مہینے لگ جائیں گے جو افسران وہاں گئے ہوئے ہیں بھاولپور میں یا ملتان میں, ان کو اپنے دفتر تلاش کرنے میں 6 مہینے کم از کم, میں کہہ رہا ہوں. کوئی دفاتر وہاں بنے ہوئے ہیں کہ کمشنر کا آفس ہے گیا اور وہاں کے بیٹھ گیا؟ وہاں تو پہلے دفتر تلاش کرنے پڑیں گے کہ کہاں بیٹھنا ہے, کہاں نہیں بیٹھنا, کون سی بلڈنگ ان کی رہائش کے لیے اویلیبل ہے. یہ ایک مذاق ہے, یہ ایک لالی پاپ ہے, ان کو تسلی دی جا رہی. جب افسروں کو اپنا دفتر نہیں ملے گا, پبلک کو کہاں ملے گا؟ اچھا, پبلک آزار جب افسر نو نہیں لبنا دے, ٹھیک ہے. لیکن اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں, سیاستدان ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام حل ہونے کے لیے افسران وہاں پہ موجود ہوں گے. جو بڑے سیاستدان وہاں پہ ہیں, اگر ہم ان کا نام لے لیں اور سب کا اگر ذکر کر لیں, تو شاہ صاحب وہ سارے کے سارے تو لاہور رہتے ہیں, یا لاہور ہیں یا اسلام آباد ہیں. مہینے میں 2-4 دن کے لیے وہ جاتے ہیں, ویکینڈ پہ جاتے ہیں. بٹ ویکینڈ پہ وہ جو یہاں کے سیاستدان ہیں سعود پنجاب کے, وہ مجھے ایک آدمی بتا رہا تھا کہ اسلام آباد میں جو آج کل فیڈرل منسٹر ہیں سعود پنجاب کے, وہ شاید 2 یا 3 دفعہ واپس آئے ہیں جنوبی پنجاب. اچھا ٹھیک ہے, لائک خسرو بختیار ہیں وہاں پہ, چودھری منیر بھی سیاست میں, یہ سب لوگوں کے گھر یہاں پہ, شفقت محمود صاحب جو ہے ان کا گھر لاہور میں ہے, اور احمد محمود, مختوم احمد محمود جو آپ کے گورنر رہے ہیں, اس کے بھائی اکبر محمود, جعفر اقبال ہیں, ان سب کے گھر تو یہیں پہ ہیں. ان کو کیا پرابلم ہے؟ ان کے گھر ہیں لاہور میں, ٹھیک ہے, ان کے بچے پڑھتے ہیں یہاں ایچیسن کالج میں یا تعلیمی اداروں میں. رائٹ. یہ مسائل پولیٹیشین, امیر پولیٹیشین, غریب تو پولیٹیشین بن نہیں سکتا. امیر پولیٹیشین ہے, امیروں کے لاہور میں بھی گھر ہیں, انگلینڈ میں بھی گھر ہیں, کہاں گھر نہیں ہیں, انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. جو تکلیف ہے آپ یقین کریں کہ یہ ظلم ہے جو یہ ہو رہا ہے نا, اس سارے پنجاب میں ہو رہا ہے, بلکہ سارے پاکستان میں ہو رہا ہے. اب آپ کہیں بھی چلے جائیں, اب میں مثال دوں, آئی ایم فرام میاں والی. عیسیٰ خیل کا آدمی جس نے گریجویشن کیا ہے, لیکچرر کے لیے انٹرویو دینا ہے, لیکچرر کے لیے, وہ لاہور نہیں آئے گا دھکے کھا کے, کتنی بسوں پہ کتنے گھنٹے. یہ کیوں اٹانومی میں نہیں دیتے لوگوں کو؟ انڈیپینڈنٹ کریں, چھوٹے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو جو یونٹ ہیں ان کو پروونسز بنائیں. اچھا, اب فردر اس ڈیبیٹ کو آگے لے کے جاتے ہیں کہ اگر ملتان سے آپ 3.5 گھنٹے میں آپ لاہور آتے ہیں, بہاولپور سے کوئی 4.5 گھنٹے, رحیم یار خان 6 گھنٹے لگ جاتے ہوں گے, ڈیرہ غازی خان 5-5.5 گھنٹے, سر میاں والی بھکر کو بھی تو 6 گھنٹے لگتے ہیں. آپ کو وہاں پہ پھر اٹانومس, اگر آپ ایٹ پار کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو, تو وہاں پہ بھی اٹانومی دیں, وہاں پہ بھی ایک سیکریٹریٹ بنا دیں, صوبہ بنا دیں, صوبہ بنائیں. اور دیکھیں لوگوں کی بڑی جائز سی باتیں ہیں کہ اب جو سعود پنجاب کے سارے لوگ ہیں, آپ پبلک سروس کمیشن یہاں انٹرویو دینے آتے ہیں. جیسے مجھے اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ وہ کیا یہ جو اب صوبہ ہمارا بنا رہے ہیں یا افسر بٹھا رہے ہیں, تو ہم پھر پنجاب کے جو ہیں, پورے پنجاب کے جو ممبران ہیں ان کے سامنے پیش ہوں گے یا سعود پنجاب کے ممبر ہوں گے؟ سعود پنجاب کا اپنا پبلک سروس کمیشن ہونا چاہیے نا. ہائی کورٹ کا تو بینچ آلریڈی ہے, بھاولپور میں بھی ہے, اور ہر جگہ پہ افسر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈی آئی جی بھی بیٹھا ہوا ہے, کمشنر بھی بیٹھا ہوا ہے, ڈپٹی کمشنر بھی بیٹھا ہوا ہے. بھائی خدا کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے نجات ہمیں دلائیں, لاہور سے. ہمارے اپنے افسران جو ہوں وہ بیٹھے ہوں اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم ان کو پل کر سکتے ہیں, ان کو نکال سکتے ہیں. پھر آنا ہے عثمان بزدار کے پاس کہ بھئی آپ ان کو ٹرانسفر کر دیں, یہ اچھی پرفارمنس نہیں ہے, اس کو لے لیں واپس. پھر آرڈر تو یہیں سے کرنا ہے. اور ایک اور میں آپ کو بیوروکریسی کی بھی بات بتاؤں, کیونکہ مجھے وہاں رہتے ہوئے سچی بات ہے کہ انسان کو ہمدردی تو ہوتی ہے نا, کیونکہ وہاں کے لوگ بڑے سادہ معصوم سے لوگ ہیں. آپ یقین کریں, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, وہاں وڈیراازم بھی بہت ہے. اچھا, ساؤتھ میں بہت وڈیراازم ہے. میں ایک دن بیٹھا ہوا اور میرے پاس ایک ڈاکٹر آیا, اس نے چٹ بھجوائی
کہ جی میں ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آئے میڈیکل افسر ہیں, بلائیں. میں نے کہا قابل عزت ہیں, ڈاکٹر ہیں. میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ جی میں بیسک ہیلتھ یونٹ میں فلاں ایک وڈیرے کا علاقہ, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, وہاں ایک وڈیرے کے علاقے میں لگا ہوں میڈیکل افسر بیسک ہیلتھ یونٹ میں. وڈیرے صاحب کا مجھے پیغام آیا ہے کہ آپ نے بیسک ہیلتھ یونٹ میں نہیں بیٹھنا, کیونکہ ان کا چہیتا ایک ڈسپینسر وہاں پریکٹس کرتا ہے اسی بیسک ہیلتھ یونٹ میں. پہلے خالی پوسٹ تھی. اب انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ اس پنڈ میں بیٹھا کریں گے, اسی کو بی ایچ یو سمجھیں, بیسک ہیلتھ. اچھا ٹھیک ہے. میں نے جیسے سادہ ٹپیکل افسران کی عادت ہوتی ہے نا, میں نے کہا یہی مجھے ایک اپلیکیشن لکھ دیں جو آپ نے بات کی ہے. اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ سائیں کی گلاں پہ کر دو, میں لکھ سکتا ہوں ان کے خلاف لکھ سکتا ہوں درخواست, میں واپس چلا جاتا ہوں سائیں بس میں ٹھیک ہوں, جیسے میں ہوں ٹھیک ہوں. ان کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہاں وہ وڈیرے کے خلاف ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو اس کا آپ کو یقین نہیں آئے گا, کہ جب وہ کسی شادی پہ اپنے علاقے پہ وڈیرے جاتے ہیں تو اگر وہ اس کمرے میں جیسے یہ صوفے پڑے ہوئے ہیں تو وہ وڈیرا اکیلا صوفے پہ بیٹھے گا. اچھا کوئی ساتھ نہیں بیٹھ سکتا؟ کسی اور صوفے پہ بھی اس کمرے میں نہیں بیٹھ سکتا. اچھا ٹھیک ہے. میں کچھ چیئر اور صوفے پہ کوئی بندہ نہیں بیٹھے, نیچے بیٹھیں گے آپ؟ نیچے ایک بندہ بیٹھے گا وہ. تو جہاں وہ ماحول ہو, مظلوم لوگ ہیں, ان کے لیے جو ہے یہ خان صاحب جو ہیں ہمارے, انہیں تو مجھے لگتا ہے کسی بات کی سمجھ ہی نہیں لگتی. کیا یہ صوبہ ہے جس کا کوئی اسمبلی نہیں ہے, چیف منسٹر نہیں ہے, گورنر نہیں ہے؟ میں تو یہ جیسے ابھی یہ چکر پڑا ہوا ہے نا, ایک اور رولا بھی پڑا ہوا ہے نا کہ ملتان ہوگا یا بہاولپور ہوگا, دونوں پالیٹیشین آپس میں کرتے پھرتے ہیں. بھائی دونوں کو پروونس بناؤ. بہاولپور علیحدہ ایک سٹیٹ رہی ہے, بڑی سٹیٹ رہی ہے اس وقت جو ہے, وہ پرنسلی سٹیٹ تھی. ٹھیک ہے, تو ان کی اپنی سٹیٹ ہو, ملتان کی اپنی ملتان اور ڈی جی خان کی اپنی ہونی چاہیے. تو یہ آسانیاں, اس میں کیا قباحت کیا ہے؟ اچھا فیوچر کیا ہے؟ یہ آج 6 مہینے بعد ڈاؤن دی روڈ ہم بیٹھے لیمنٹ کرتے رہیں گے کہ بڑا غلط فیصلہ ہوا, پیسہ بڑا زیادہ, پیسے ہے نہیں, پہلے ہی نہیں ہے, اوپر سے ہم لائک اتنا بڑا سیٹ اپ جو ہے, آپ کو کافی پیسے چاہیے اس کو رن کرنے کے لیے. ڈو یو تھنک کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ریگریٹ, اور ڈو یو تھنک کہ یہ کوئی ایک ہوپ ہے, فاؤنڈیشن ہے آنے والے ٹائم کے لیے؟ دیکھیں اس میں ایک جو ہے نا کانسٹیٹیوشنل پرابلم بھی ہے. جب تک 2/3 میجارٹی نہیں ہوگی پروونشل اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں, اس وقت تک صوبہ بن ہی نہیں سکتا. یہ کانسٹیٹیوشنل پرابلم بھی ہے ان کے. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ اپنے ٹینیور میں, آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بڑی بات, ذرا غور کریں اس بات پہ, کہ کون سا نئے صوبے کا یہ ساؤتھ پنجاب صوبے کا کیپٹل کون سا ہوگا. تو انہوں نے پتہ ہے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگلی اسمبلی طے کرے گی. اچھا کہ کیا ہوگا؟ تو تسی اگلے اندازے لا لو. بالکل. آپ کا خیال یہ ہے کہ جب تک یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہ آتی, جب تک آپ بیسک چیزیں جو ہیں, جہاں پہ آپ نے لیجسلیٹو اسمبلی تھی, آپ کا ہائی کورٹ تھا, آپ کا اسی طرح جو باقی ادارے تھے, وہ جب تک نہ بنے, آپ کو یہ آئی واش کرنے کی ضرورت نہیں تھی, یہ ڈرامہ بازی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. خوبصورت بات آپ نے کی ہے. صرف پیسے کا ضیاع ہے, غریب قوم ہے, اس کا کیوں پیسہ ضائع کر رہے ہیں؟ بالکل ضیاع کر رہے ہیں پیسے کے. نچوڑ یہی نکلے گا. یہ آج کی ریکارڈنگ مشہور آپ رکھیں گے ریکارڈ کے طور پہ, کہ پورا ان کا جیسے آج تک اورنج ٹرین نے, آپ کو شاید یاد ہوگا, میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا, جب جہاں انہوں نے کہا تھا پروونشل گورنمنٹ نے کہ جی مارچ میں جو ہے اورنج ٹرین چل جائے گی, میں نے اس پروگرام میں کہا کہ نہیں چلے گی, اپریل میں بھی نہیں چلے گی. اچھا ٹھیک ہے, اور نہیں چلی, اپریل گزر گیا, آگے اب تو کہہ رہے ہیں اکتوبر میں چلے گی. اکتوبر میں چلے گی. اب مجھے ایک یہ بتائیں کہ جو آفیسرز وہاں پہ گئے ہیں, وہاں یہاں سے مختلف جگہوں پہ تھے, زیادہ تر لاہور سے گئے ہیں, آر دے ہیپی بینگ پوسٹڈ دیئر؟ کتنی آپ نے انٹیلیجنٹ بات کی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے میرے خیال میں ڈبل تنخواہ کا بھی کچھ ان کو چکما انسینٹیوائز کی ہے. ہاں, ہر افسر ڈرا پھرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کس بات سے ڈرا پھرتا ہے؟ اس بات سے, میرے ایک ملنے والے آفیسر ہیں جو کہ آج کل OSD ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھاگم بھاگ سفارشیں کرا رہے تھے کہ کسی کو کوئی میرے لیے DO لکھ دے یہاں لاہور کا بیٹھا ہوا آفیسر, کہ بھئی اس کی سروسز ہمیں چاہیے. تو میں نے کہا یار آپ کو کیا پرابلم ہے, گھر میں بیٹھے ہو, آپ کو پتہ ہے OSD کو پوری تنخواہ ملتی ہے, ایگزیکٹو الاؤنس بھی ملتا ہے, گھر بیٹھے, اس سے بڑی کوئی موج ہے کہ گھر میں لیٹے. تو میں نے کہا آپ کو کیوں اتنی پینک پریشانی ہوئی پھرتی ہے؟ کہنے لگا مجھے ڈر ہے ساؤتھ پنجاب مجھے نہ بھیج دیں. میں نے کہا اگر ساؤتھ پنجاب چلے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ کہنے لگا سر آپ کو پتہ ہے وہاں کوئی دفتر نہیں ہے, رہنے کی رہائش کی جگہ نہیں ہے,
تو میں دھکے کھاتا پھروں گا, کبھی جاؤں گا کبھی آؤں گا. دفتر تو اسٹیبلش 6 مہینے میں نہیں ہونے لگے. اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آفیسرز کے لیے ایک سزا یہ تھی کہ آپ ان کو او ایس ٹی بناتے تھے, اور او ایس ٹی کی اگر بری سزا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈاک ہول میں بھیجنا ہے تو ساؤتھ پنجاب میں. انہوں نے ایک اور اس کا علاج کیا ہے نا ایڈمنسٹریٹولی علاج یہ کیا ہے کہ جو 19 گریڈ کے افسر تھے نا جی, جو ایڈیشنل سیکرٹری یہاں لگے ہوئے تھے وہاں اس کو سیکرٹری لگا دیا ہے. تو ایک زبانی کلامی سیکرٹری, کوئی کون سا محکمہ ہے جس کو ہیڈ کریں گے, پہلے ہی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ. لیکن چلو ایک تسلی کے لیے, لیکن پھر بھی جس افسر کو ڈرانا آپ نے ہو تو رات کو فون کریں کہ تیری پروپوزل ساؤتھ پنجاب کی بن رہی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک سر, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. یہ بڑی زبردست ڈیبیٹ ہے اور یہ کنٹینیو رہے گی, اس لیے کہ یہ ایک انیشیٹو ایسا ہے جس کی شاید ضرورت نہیں تھی. اٹس اے ویسٹیج آف ریسورسز, ویسٹیج آف ٹائم, اور ایک غلط ہوپ ہم نے جنریٹ کر دی جہاں پہ جنرل پبلک کو فائدہ نہیں ہوگا. پولیٹیشنز جو ایزی ایکسیس چاہ رہے تھے سیکرٹریز کے ساتھ, وہ سب پہلے ہی لاہور رہتے ہیں, اور شاید ان تمام لوگوں کو بھی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی وہاں جا کے جب ان کے لیے ریسورسز, جگہیں, اکاموڈیشن, انفراسٹرکچر موجود نہیں ہوگا. گورنمنٹ نیڈ ٹو ری تھنک اٹ, اور اس وقت کا انتظار کریں جب آپ کے پاس ایک جینول لیگل سٹیٹس موجود ہو کہ آپ پراپر پروونس کو وہاں پہ انٹروڈیوس کر سکیں. ڈونٹ ڈو تھنگس ان ہیسٹ. تھینک یو.